बेत के साथ इब्तदाई बातें टीवी पर खुश आमदीद। मैं बड़ी खुश हूँ कि आज आप मेरे साथ शामिल हुए हैं। हम एक सीरीज में हैं जिसका नाम खुदा की खिदमत की इब्तदाई बातों पर गिरफ्त हासिल करना, और आज के प्रोग्राम में हम खास तौर पर इस मौजू पर बात करेंगे कि कलीसिया में खुदा की खिदमत कैसे करें। इस कलीसिया में जहाँ खुदा ने आपको बोया है, और जैसा कि आपने हमें आगाज में बात करते हुए सुना होगा कि कलीसिया खुदा के लिए महाज और मरकज है। मेरा मतलब है कि मसीह अपनी कलीसिया तामीर कर रहा है और हम सबको मुरत्तब किया गया है, हम सबको नेमतें दी गई हैं और हम सबको कुछ करने के लिए बुलाया गया है ताकि कलीसिया की तामीर का हिस्सा बने। बस यहाँ पर रुकावट है। हमें एक दूसरे के साथ ऐसा करना है, हमें लोगों के साथ ऐसा करना है। किसी ने एक मर्तबा कहा कि मिनिस्ट्री और कलीसिया को संभालना बहुत आसान होगा अगर ये लोगों के लिए ना हो। खैर, क्या ये सच है? क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब की तरजीहात हैं, हम सब की शख्सियात हैं, हम सब की वायरिंग और अपना तर्ज बयान है। और फिर खुदा फरमाता है, ठीक है, मैं तुम सबको इकट्ठा करूंगा, मैं तुम्हें मकामी कलीसिया में भेजूंगा, मैं तुम्हें वो रहनुमा दूंगा जो पैरोकार होंगे, और फिर तुम मिलकर जमीन पर मेरे नुमाइंदे बनोगे, और मैं तुम्हें मिलने वाली रूहुल कुद्स की कुव्वत के जरिए तमाम गैर कामिल अफराद के वसीले से अपनी कलीसिया तामीर करूंगा। अच्छा, तो चैलेंज ये है, क्या नहीं है? यही चैलेंज है। ठीक है, हम कैसे मिलकर काम करते हैं, और आज हमारा मज़मून यही होगा, यानी इस बात का हिसाब लगाएं और इसमें बढ़ें कि किस तरह हम बतौर रहनुमा और पैरोकार मिलकर काम कर सकते हैं। आमीन। अब सुने, मुझे इसकी बाबत थोड़ा इल्म है क्योंकि मैं सिक्के की दोनों जानिब रही हूँ। मैंने बेशुमार बरस एक कलीसिया में खिदमत की है, दूसरे चर्चेस के स्टाफ में भी मैं बहुत अरसे रही हूँ, और फिर मेरे शौहर और मैंने एक चर्च में रहनुमाई की है। अब हमें खिदमत करते हुए तकरीबन 35 बरस हो गए हैं। बस इन बातों में से एक ये है कि हम में बेहतरी की गुंजाइश है। ये कोई पत्थर फेंकने का किस्सा नहीं है, ये इस तरह ज्यादा है कि ए खुदाया, ये जानने में मेरी मदद फरमा कलीसियाई जिंदगी में मोहब्बत से कैसे चलें। हमारी मदद फरमा के जान सके कि तेरे मंसूबों और मकसद में हमारा मकाम कहाँ है। हमारी मदद फरमा के हम अपना ओहदा और अपनी पोजीशन को जान सके, और फिर खुदाया हम मिलकर चलें, ताउन करें और रूह में बहें। दोस्त, आप कुछ हैरत अंगेज काम कर सकते हैं। पूरी दुनिया की कलीसियाओं में खुदा हैरत अंगेज काम कर रहा है, और मुझे यकीन है कि मेरी तरह आप भी रहनुमाई और तलकीद करना चाहते हैं और कलीसिया में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। ठीक है, बस हम इसी के मुतालिक बात करना चाहते हैं। बस मैं रहनुमाओं और पैरोकारों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की बाबत मशवरे देना चाहूंगी, और मैं किताब मुकद्दस के चंद हवालों पर गौर करना चाहती हूँ। हम पहला तवारीख 12 से आगाज करेंगे। मुझे ये बहुत पसंद है। पहला तवारीख 12 में मुकद्दस दाऊद और उनकी कहानी है। यूं लिखा है, ये वो हैं जो सकलाज में दाऊद के पास आए जब वो हनूज कैस के बेटे साउल के सबब से छुपा रहता था। अब मुकद्दस दाऊद को बादशाह होने के लिए मसा किया गया था, लेकिन अभी वो बादशाह नहीं बना था। वो अभी वफादारी के सफर में था, जिसकी बाबत हमने पहले बात की थी, और वो सिकलाज में था। और ये लोग जो मुकद्दस दाऊद के पास आए, उनके मुतालिक लिखा है, और वो उन सुरमाओं में थे। ये मुकद्दस दाऊद के ताकतवर लोग थे। मुकद्दस दाऊद रहनुमा और ये पैरोकार थे। फिर बयान जारी रहता है, जो लड़ाई में उसके मददगार थे, उनके पास कुमानें थीं, और वो फलाखन से पत्थर मारते और कमान से तीर चलाते वक्त दाहिने और बाएं दोनों हाथों को काम में ला सकते थे, और साउल के बिन्यामीनी भाइयों में से थे। अब सुने, वो 70वीं आयत में क्या फरमाता है। यहाँ से रिश्ते का हिस्सा शुरू होता है। मुकद्दस दाऊद उनके इस्तकबाल को निकलता है, इन तमाम सुरमाओं के लिए निकलता है जो मदद करने आए थे। वो सोचता है कि ये क्या करने आए हैं। 70वीं आयत, तब दाऊद उनके इस्तकबाल को निकला और उनसे कहने लगा, अगर तुम नेक नियति से मेरी मदद के लिए मेरे पास आए हो तो मेरा दिल तुमसे मिला रहेगा, पर अगर मुझे मेरे दुश्मनों के हाथ में पकड़वाने आए हो, हालांकि मेरा हाथ जुल्म से पाक है, तो हमारे बाप दादा का खुदा ये देखे और मलामत करे। बस पहले मुकद्दस दाऊद के तहफ़्फ़ुज़ात थे, और उसने कहा, और फिर हम पैरोकारों और मददगारों में से एक का रद्द अमल देखते हैं। मगर मुकद्दस दाऊद ने फरमाया, देख, अगर तू नेक नियति से मदद करने मेरे पास आए हो तो दोस्त, मैं पूरी तरह हाजिर हूँ, मेरा दिल तुमसे मिला रहेगा। खैर, हम भी दिली रिश्ते रखते हैं और खुदा हैरत अंगेज काम करेगा। लेकिन अगर तुम मुझे धोखा देने आए हो, अगर तुम्हारा कोई और मकसद है, तो फिर हमें कुछ मसला होगा।
اور میرے خیال میں جب پیشواؤں اور پیروکاروں کے رشتے کی بات ہو تو یہ نہایت اہم، بنیادی اور ابتدائی ہے۔ اس معاملے میں مقدس داؤد جانتا تھا کہ وہ پیشوا ہے اور اپنے پیروکاروں یا مددگاروں کے ساتھ بات کر رہا ہے، لیکن وہ طاقتور مرد تھے۔ اور پھر 18ویں آیت کو دیکھیں۔ تب روح اماسی پر نازل ہوئی جو ان 30 کا سردار تھا، اور وہ کہنے لگا کہ ہم تیرے ہیں اے داؤد، اور ہم تیری طرف ہیں اے یسی کے بیٹے۔ سلامتی، تیری سلامتی اور تیرے مددگاروں کی سلامتی ہو، کیونکہ تیرا خدا تیری مدد کرتا ہے۔ پس پھر فرماتا ہے تب داؤد نے ان کو قبول کیا اور ان کو فوج کے سردار بنایا۔ پس یہاں چند اچھی باتیں ہیں۔ اماسی، آپ کو پتا ہے کہ ان طاقتور لوگوں کا نمائندہ تھا جنہوں نے مقدس داؤد کی مدد کرنی تھی، اور وہ ان کے لیے بولا۔ اس نے کہا اے داؤد، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیری طرف ہیں، ہم تجھے دھوکہ دینے نہیں آئے، ہم مدد کرنے آئے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پھر اس نے اعلان کیا کہ سلامتی، تیری سلامتی اور تیرے مددگاروں کی سلامتی ہو۔ اور پھر مقدس داؤد نے اماسی کے دل کو سن کر فرمایا ٹھیک ہے، اور بائبل فرماتی ہے کہ تب داؤد نے ان کو قبول کیا۔ اور دوست، یہ وہ وقت تھا جب مقدس داؤد اور اس کے زور آور لوگوں کے درمیان رشتہ قائم ہونا شروع ہوا۔ اور بے شک آپ مقدس داؤد کی حکمرانی اور بلاہٹ اور اسرائیل پر حکومت کے باقی زور میں ان مردوں کے کارنامے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس نے ان کو سردار بنایا، اس نے انہیں پیشوا بنایا، اس نے ان کی پیشوائی کی نعمتیں بھی بڑھانی شروع کی۔ پیروکار اور مددگار ہوتے ہوئے، وہ داؤد کے ماتحت ہوتے ہوئے پیشوا بھی تھے۔ تو میری پیروی کرو، یہ ایک طرح سے ابتدائی ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جس کی بابت آج کلیسیائی اور خدمت کی زندگی میں ناواقف ہوتے ہوئے بہت زیادہ الجھن پائی جاتی ہے۔ پتہ ہے، ایک پرانی کہاوت ہے کہ تھوڑے انڈین لوگوں میں بہت سے سردار ہیں۔ بعض اوقات پتہ ہے لوگوں کو اپنے کردار کا علم نہیں ہوتا، وہ نہیں جانتے کہ میں افسر ہوں کہ انڈین، میں نہیں جانتا کہ میں پیشوا ہوں یا مددگار، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم جان لیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بے شک ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں مددگار ہوں۔ پس مقدس داؤد نے انہیں قبول کیا اور پھر انہیں سردار بنایا۔ 22 آیت، بلکہ روز بروز لوگ داؤد کے پاس اس کی مدد کو آتے گئے۔ بالفاظ دیگر یہ مقدس داؤد پر خدا کا مسا تھا، وہ عوام میں بطور پیشوا پہچانا گیا تھا، اور روز بروز مدد کے لیے مزید لوگ آتے گئے۔ 33ویں آیت، یہ ایسے لوگ تھے جو میدان میں جانے اور ہر قسم کے جنگی آلات کے ساتھ مار کا آرائی کے قابل تھے، جو 50,000 تھے۔ یہ سیفرائی کرنا جانتے تھے اور 2 دلے نہ تھے۔ یہ مردوں کے مرد اور ایک مرد کے مرد تھے جو سیفرائی کرنا جانتے تھے اور 2 دلے نہ تھے۔ یہ یہاں ایک بہت فکرہ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ جنرل کون ہے، سارجنٹ کون ہے، لیفٹیننٹ کون ہے۔ سیفرائی کرنا جاننے والے یہ جنگی مرد وفادار دل کے ساتھ حبرون آئے۔ ایک بار پھر اس عبارت میں بھن بناتے ہوئے الفاظ ہیں، وفاداری، عہدہ، مددگار اور سکے کی دونوں طرف۔ میرا مطلب ہے کہ ان کے دل ملے ہوئے تھے، اور لکھا ہے کہ یہ سب جنگی خلوص دل سے آئے کہ داؤد کو اسرائیل کا بادشاہ بنائے، اور باقی سب اسرائیلی اس پر متفق تھے کہ مقدس داؤد کو بادشاہ کے عہدے پر مقرر کیا جائے، تاکہ خدا نے جو اسرائیل کے لیے چاہا اور مقرر کیا اس سے پیروکاروں اور رہنما کو فائدہ ہو۔ لیکن کیا یہ دلچسپ نہیں کہ یہ رہنما جو مقدس داؤد کے پیروکار تھے، کیونکہ ان کے دل مقدس داؤد کے ساتھ وفادار تھے، یہ دلچسپ ہے، اور پورے اسرائیل پر ان کا اثر تھا۔ پھر سارا اسرائیل خدا کے منصوبے اور ان رشتوں کے لیے خدا کے مقصد اور جو وہ اسرائیل میں کرنا چاہتا تھا ہم آہنگ ہو گیا۔ جدید اصطلاح میں ہم میمون کہتے ہیں۔ ہم بطور لیڈر اور پیروکار ہم آہنگ ہوتے ہیں، اور ہم عہدے کو سمجھتے ہیں، اور ہم وفادار ہیں، اور ہم مددگار ہیں۔ اور دوست، اس طرح کی سب چیزیں ہیں۔ ہمارا کردار اور دیکھنے والوں کے درمیان ہمارا اثر ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پرانے وقتوں میں ڈونی آسمونڈ کا ایک گیت تھا، ایک خراب سیب لڑکیوں کے گروہ کو خراب نہیں کرتا، لیکن یہ سچ ہے کہ ایک خراب سیب لڑکیوں کے گروہ کو خراب کر سکتا ہے۔ تھوڑا سا خمیر، یسوع نے فرمایا کہ آٹے میں تھوڑا سا خمیر سارے آٹے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ بس آپ شاید سوچتے ہیں، خیر میں تو اب کلیسیا کا تھوڑا پرانا ممبر ہوں، کوئی بات نہیں، بات ہے جب آپ کے پاس سچا دل ہے، وفادار دل ہے، مدد کرنے والا دل ہے، آپ کا بہت اثر ہے، اور جب تک تمام کلیسیا ہم آہنگ ہو کر اس خاص مقام پر رویا اور بلاہٹ میں زور نہ مارے، آپ اثر ڈالے رکھتے ہیں۔ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کلیسیا، منسٹری، تنظیم، اس کام کے لیے جس کا حصہ بننے کی خاطر خدا نے آپ کو بلایا ہے، چاہے آپ پیشوا ہوں یا پیروکار، آپ بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ گہرائی میں مطالعہ کرنے کے لیے یہ ایک حیرت انگیز عبارت ہے، مگر ہم یہاں رہنماؤں اور پیروکاروں کے درمیان رشتے کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم انہی کی بات کر رہے ہیں۔
آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ اور ایک لہجہ لے کر آپ کو حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی اور خدا اس کے کلام اور سچائی کی جستجو میں آپ کو داد دیتی ہوں، اور اس کی وجہ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک غیر معمولی اور غیر متوقع دور میں رہتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ معلومات مل رہی ہیں، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہو، چاہے سوشل میڈیا کے وسیلے سے ہو، چاہے ہماری گوگل پر تحقیق کے ذریعے سے ہو۔ ہم اسی طرح کی دنیا میں رہتے ہیں، ہم تک بہت زیادہ معلومات پہنچ رہی ہیں، اور ایک بڑا سوال ہے، ہم سب پوچھ رہے ہیں سچائی کیا ہے؟ میں کس پر یقین کروں؟ کون سچ بتاتا ہے؟ یوں لگتا ہے کہ بہت سے لوگ سمجھ نہیں رہے کہ کیوں، کس پر یقین کریں اور کون در حقیقت ہمیں سچ بتا رہا ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ یسوع نے خود یہ فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یسوع ہمیں بتاتا چلا گیا، اسے سنیں، یسوع ہمیں بتاتا چلا گیا جیسا کہ وہ دعا کر رہا تھا کہ اے باپ، تیرا کلام سچائی ہے، بائبل سچائی ہے، اور پھر یسوع نے ہمیں بتایا کہ روح القدس روح حق ہے، وہ سچائی میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ اب مسیحی ہوتے ہوئے سنیں، ہمیں بڑا فائدہ ہے، ہمیں سچائی، خدا کے کلام اور خود یسوع تک روح القدس کی طاقت سے جو ہمیں سمجھائے گا دسترس رکھنے کا امتیاز حاصل ہے۔ وہ ہماری سچائی کو سمجھنے میں مدد کرے گا اور ہمیں سچائی کا ایک ریڈار دے گا، وہ اندرونی طور پر سچائی کا پتہ لگائے گا۔ بس جیسا کہ ہم زندگی میں سفر کرتے ہیں، جیسا کہ ہم زندگی میں خدا کے مقصد اور منصوبے پر چلتے ہیں، تو ہمارے اندر سچائی کا پتہ لگانے والا آلہ ہوتا ہے۔ ہم کچھ سننے کے بعد کہتے ہیں ہو نہیں، یہ سچائی نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یا ہم سننے کے بعد باطنی طور پر کہتے ہیں ہاں یہ سچ ہے، میں جانتا ہوں یہ سچ ہے۔ ہمیں یہ کیسے علم ہوا؟ ہم ایسا تب ہی کر سکتے ہیں جب سچائی پر ہماری مضبوط اور بھرپور بنیاد ہو، اور 20 برسوں سے ہم لوگوں کی یہی مدد کر رہے ہیں کہ بائبل کی ابتدائی باتوں پر گرفت پائیں اور سچائی شناس آلہ مضبوط ہو۔ ہمارے پاس بہت سے ذرائع اور مصنوعات ہیں۔ اس سلسلے میں مدد کرنے کے لیے ہماری ٹیم نے بہت سا مواد جمع کر رکھا ہے، جیسا کہ ریگولر پوڈ کاسٹ، جیسا کہ اس ٹی وی شو جیسی چیزیں، اسمارٹ ٹی وی چینل تاکہ آپ کی روکو، ایپل ٹی وی، فائر اسٹک، امیزون تک رسائی ہو اور ہمارے تمام پروگرامز دیکھ سکیں۔ یوٹیوب چینل جیسی چیزیں 20 زبانوں میں ترجمے کے ساتھ، 20 کتب جیسی چیزیں۔ میرا مطلب ہے اتنے سارے ذرائع جو بنیادی باتوں کو سمجھنے اور آپ کے اندرونی سچائی شناس آلے کو مضبوط بنانے میں آپ کی مدد کرے۔ اس لیے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ در حقیقت مجھے بتانے دیں کہ ہم نے 12 کورسز کے ساتھ ایک آن لائن یونیورسٹی قائم کی ہے۔ ہر کورس $12 کا ہے۔ شاید آپ اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ در حقیقت ہم ایسا کرنے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ thebasicswithbeth.tv پر جائیں اور سب مختلف لنکس کو فالو کریں تاکہ ہماری ابتدائی باتوں کے بہت سے کورسز میں سے کوئی ایک آزمائیں، اور وہ بھی بالکل مفت۔ اسے آزمائیں اور خدا کو اپنے کلام کی بنیادی باتوں میں اور اپنے سچائی شناس میں مضبوطی بخشنے دیں، ٹھیک ہے؟ بس میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتی ہوں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں اور جوش دلانا چاہتی ہوں۔ بس میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے شکریہ۔ ایک اور پر غور کرتے ہیں۔ میں 1 منٹ صرف کر کے اسے نئے عہد نامہ میں دیکھنا چاہوں گی۔ پہلا کرنتھیوں 11 پہلی آیت، مقدس پولس رسول اپنے رہنما ہونے کے کردار کی بابت اپنے پیروکاروں کی بابت فرماتا ہے کہ میری مانند بنو جیسا کہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ بالفاظ دیگر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جب رہنماؤں اور پیروکاروں کی بات آئے تو آپ دہلیز کا پتھر بن کر رہ جائیں۔ ہم یہ بات نہیں کر رہے۔ میرا مطلب ہے کہ بعض اوقات لوگ اس طرح کے فکرے پسند نہیں کرتے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اگر آپ رہنما ہیں تو آپ آمر بن جائیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے مقدس پولس جیسی روح رکھتے ہیں۔ اس نے فرمایا میری مانند بنو، میری مثال کی تلقید کرو، کیونکہ میں صرف مسیح کی تلقید کرتا ہوں۔ بڑی عادتیں نہ اپناؤ، میری اچھی عادتیں اپناؤ۔ جس طرح میں مسیح کی مانند بنتا ہوں تم بھی ویسا ہی کرو۔ اور سنیں، مجھے یہاں گزشتہ سے پیوستہ بتانے دیں، صحیح؟ جب رہنماؤں کی بات ہو، جب پیروکاروں کی بات ہو تو خدا ہم سب کو بلاتا ہے۔ ہم عام لوگ ہیں، کوئی سپر سٹارز نہیں ہوتے۔ یسوع سپر سٹار ہے۔ ہم سب اوسط جوز اور اوسط جینز ہیں۔ ہم فقط زندگی گزار رہے ہیں اور خدا ہمیں رہنمائی کرنے کے لیے یا تلقید کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ بس کوئی بھی کامل نہیں ہے۔
ہم نے شروع ہی سے اسے قائم کر رکھا ہے۔ کامل رہنما اور کامل کلیسیائیں نہیں ہوتی، اور در حقیقت برسوں پہلے ہمارے اساتذہ میں سے ایک کہا کرتے تھے، اگر آپ کامل کلیسیا کی تلاش میں ہیں تو رک جائیں، کیونکہ یہ وجود نہیں رکھتی۔ اور در حقیقت اگر یہ وجود رکھتی بھی ہے تو جیسے ہی آپ اس میں شامل ہوں گے تو آپ اسے تباہ کر دیں گے، کیونکہ ہم سب کامل نہیں ہیں۔ کوئی کامل پیشوا یا کامل پیروکار نہیں ہے۔ بس ہم کیا ہیں؟ ہم اس کام کے لیے بسا ہوئے ہیں جسے کرنے کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے۔ یہ وہ قابل احترام مقام ہے، لیکن بت بنا کر لوگوں کو اتنے اونچے مقام پر نہ لے جائیں جہاں سے وہ گر پڑیں، اور جیسے ہی وہ گریں گے، جیسے ہی آپ ان کا انسانی رخ دیکھتے ہیں، یہاں سے برا منانا شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے لوگ لیڈرشپ کے لیے رویہ رکھتے ہیں۔ در حقیقت میرے خیال میں اپنے سٹاف کی تربیت کرنے کے لیے خدا نے کسی وقت یہ ہمارے دل میں فرمایا تھا۔ یہ کتاب مقدس کا حصہ بائبل میں بتاتا ہے کہ چرواہے کو مار کر گلا پراگندہ ہو جائے۔ خیر، یعنی دشمن ہر وقت حملہ آور ہوتا ہے۔ سنیں، اگر آپ کسی کلیسیا میں ہیں تو دشمن کا منصوبہ یہ ہے، وہ چرواہے کو مارنے کے لیے، آپ کے ذہن میں مارنے کے لیے ہر وقت آتا ہے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ الزام، شک، برا رویہ یا اس طرح کے خیالات ڈالتا ہے۔ جب ہم ہال میں چل رہے تھے تو انہوں نے میری طرف نہیں دیکھا تھا، انہیں مجھ سے نفرت ہے، یا انہوں نے میری ای میل کا جواب 24 گھنٹوں میں نہیں دیا۔ ضرور وہ آپ کو بہت اہم سمجھتے ہیں۔ دشمن اس طرح کی فضول چیزیں استعمال کرتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ دشمن آپ کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے، خیر میرا رہنما مجھے پسند نہیں کرتا، انہیں میری پرواہ نہیں، شاید یہ کلیسیا میرے لیے نہیں ہے، وہ اپنی ہستی میں بہت بڑے ہو گئے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ میرے خیال میں کیوں؟ تاکہ وہ بھیڑوں کو پراگندہ کرے، تاکہ وہ آپ کو وہاں سے نکال کر تنہا کر دے اور آپ کو کلیسیا سے کھینچ نکالے جہاں خدا نے آپ کو بویا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ سن سکتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ دشمن کی طرف سے آنے والی سوچوں کو پہچان سکتے ہیں۔ انہیں وصول نہ کریں، محبت میں چلیں، مددگار بنے، وفادار دل رکھیں، اپنے پیشواؤں کی مانند بنے جو مسیح کی مانند بنتے ہیں۔ سمجھ آتی ہے؟ ٹھیک ہے، آئیے کچھ اور مثالوں کی بات کرتے ہیں۔ فلپیوں پہلا باب میں دیکھیں، مجھے یہ بہت پسند ہے کیونکہ یہ ایک لیڈر کا دل ہے۔ فلپیوں 1:3-7 آیات، مقدس پولس رسول نے یہ فرمایا، وہ فرماتا ہے، میں جب کبھی تمہیں یاد کرتا ہوں تو اپنے خدا کا شکر بجا لاتا ہوں۔ فلپیوں کی کلیسیا سے خطاب کرتے ہوئے جب وہ انہیں یاد کرتا ہے تو وہ یوں ہوتا ہے کہ میں ہر بار یاد کر کے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ یہ ایک پیشوا کا دل ہے جن کو پیشوائی کی بلاہٹ ملی ہے، اور ہر ایک دعا میں جو تمہارے لیے کرتا ہوں ہمیشہ خوشی کے ساتھ تم سب کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ وہ ان کے لیے ہمیشہ دعا اور ان کا ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اول روز سے لے کر آج تک خوشخبری کے پھیلانے میں شریک رہے ہو، اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا۔ وہ فرماتا ہے کہ چنانچہ واجب ہے کہ میں تم سب کی بابت ایسا ہی خیال کروں۔ کیوں؟ کیونکہ تم میرے دل میں رہتے ہو۔ یہ بہت اچھا ہے۔ یہ رہنما پیروکار جیسی چیز ہے، یہ خدا کی بات ہے۔ خدا آپ کے دل میں لوگوں کو ڈالتا ہے۔ اگر آپ رہنما ہیں تو خدا نے آپ کی کلیسیا اور آپ کے دل میں لوگوں کو رکھا ہے۔ اگر آپ پیروکار ہیں تو خدا نے آپ کے پیشوا کو آپ کے دل میں رکھا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی بابت ایسی ہی کوئی بات ہے۔ خدا کے مقرر کیے یہ الہی رشتے جہاں خدا ہمیں مقام دیتا ہے اور پھر دوسروں کو ہمارے دل میں ڈالتا ہے، ان میں کچھ تو ہے، اور مقدس پولس نے یہی فرمایا، کیونکہ تم میرے دل میں رہتے ہو اور میری قید اور خوشخبری کی جواب دہی اور ثبوت میں تم سب میرے ساتھ فضل میں شریک ہو۔ اس کا ایک ترجمہ کہتا ہے، اور میں اس کی بات کرنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف تم میرے دل میں ہو، نہ صرف میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، نہ صرف میں دعا میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، بلکہ تم میرے ساتھ فضل میں شریک ہو۔ اچھا، تو ہم یقیناً خدا کے فضل میں شریک ہیں، لیکن جب ہم لوگوں کی پیروی کرتے ہیں تو اس خیال میں کوئی بات ضرور ہے۔ ہم ایک منسٹری کے ساتھ منسلک ہوتے اور جڑتے ہیں۔ ہم اس فضل میں شریک ہوتے ہیں جو لیڈر پر ہوتا ہے، ہم اس فضل میں شریک ہوتے ہیں جو اس تنظیم اور کلیسیا پر ہوتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے متعلق سوچیں، کیونکہ خدا نے ہر لیڈر پر اور ہر کلیسیا پر مختلف طریقے سے فضل کیا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ مقدس پولس نے اس کے متعلق بات کی ہے کہ اس کی زندگی میں کس طرح خدا کے فضل کو پہچانا گیا، اور اس نے فرمایا کہ یہ وہ نہیں بلکہ اس میں کام کرنے والا خدا کا فضل ہے۔ اور پھر وہ جو مقدس پولس کی پیروی کرتے ہیں، بالکل ان کی طرح جو ہماری پیروی کرتے ہیں، وہ جو ان پیشواؤں کی پیروی کرتے ہیں جن کے پیروکار آپ ہیں، آپ کا پاسٹر، وہ منسٹری جس کی آپ پیروی کرتے ہیں، جن سے آپ منسلک ہیں، جن میں آپ شریک ہیں۔ سنیں،
آپ ان کے فضل میں شریک ہیں، جو میرے خیال میں بہت شاندار ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ ایک شاندار لین دین ہے۔ ان چیزوں کو توڑنے کے لیے ابلیس دن رات محنت کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ تنہا رہ جائیں۔ خدا پیشواؤں اور پیروکاروں کے رشتے میں ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے۔ صحیح؟ کیا اس کی کوئی سمجھ آئی؟ میں جانتی ہوں کہ آپ کے پاس نکتے ہیں جن کی بابت آپ سوچ سکتے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ دوست، اور گہرائی میں جائیں اور اپنی کنڈیاں گہرائی میں اتار دیں اور ان میں جڑے رہیں جن کے ساتھ خدا نے آپ کو جڑنے کے لیے بلایا ہے۔ خاص طور پر اپنی کلیسیا اور مقامی چرچ کے ساتھ اپنے پاسٹر کا ساتھ دیں۔ کیا میں ایسا کہہ سکتی ہوں؟ میرا مطلب ہے کہ ہم بھی ایک کلیسیا کے چرواہے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ کوئی ہماری کلیسیا سے بھی یہ کہے، اپنی کلیسیاؤں، اپنے پاسٹرز اور رویا اور اس کام کے لیے جس کو کرنے کے لیے خدا نے آپ سب کو بلایا ہے، ساتھ دیں۔ دوست، اگر آپ بازو باندھ رکھو گے، ہم آہنگ ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس ایسا دل ہے جس کی بابت ہم نے ابھی پڑھا ہے، پہلا تسلنیکیوں 2:1-13 آیات میں۔ اس کو ادھر ادھر سے پڑھوں گی، لیکن یہ ایک رہنما کا دل ہے، اور پھر میں پیروکار کے دل کی بات کروں گی۔ مقدس پولوس فرماتا ہے، اے بھائیو، تم آپ جانتے ہو کہ ہمارا تمہارے پاس آنا بے فائدہ نہ ہوا، بلکہ تم کو معلوم ہی ہے کہ باوجود پیشتر فلپی میں دکھ اٹھانے اور بے عزت ہونے کے، ہم کو اپنے خدا میں یہ دلیری حاصل ہوئی کہ ہم خدا کی خوشخبری بڑی جاں فشانی سے تمہیں سنائیں۔ تیسری آیت، کیونکہ ہماری نصیحت نہ گمراہی سے ہے، نہ ناپاکی سے، نہ فریب کے ساتھ، بلکہ جیسے خدا نے ہم کو مقبول کر کے خوشخبری ہمارے سپرد کی۔ بے شک خدا کی منظوری سب سے اہم چیز ہے، اور یہی مقدس پولوس نے فرمایا کہ جیسے خدا نے ہم کو مقبول کر کے خوشخبری ہمارے سپرد کی، ویسے ہی ہم بیان کرتے ہیں، آدمیوں کو نہیں بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارے دلوں کو آزماتا ہے۔ اور دوست، بطور رہنما یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ خدا کو خوش کرنے والے بنے اور انسان کی منظوری سے کوئی سروکار نہ رکھے، کیونکہ بعض اوقات بطور مناد، چرواہے اور رہنما ہمیں کچھ سخت باتیں کرنا پڑتی ہیں، اور وہ بھی صرف بھیڑوں کی مدد، کلیسیا کی مدد اور پیروکاروں کی مدد کے مقصد سے۔ مقدس پولوس نے فرمایا کہ یہ ہمارا کام ہے۔ پھر وہ فرماتا ہے کہ کیونکہ تم کو معلوم ہی ہے کہ نہ کبھی ہمارے کلام میں خوش آمد پائی گئی، نہ وہ لالچ کا پردہ بنا۔ ہم تم سے کچھ لینے کی کوشش نہیں کر رہے، خدا اس کا گواہ ہے، اور ہم نہ آدمیوں سے عزت چاہتے ہیں، نہ تم سے، نہ اوروں سے، اگر یہ مسیح کا رسول ہونے کے باعث تم پر بوجھ ڈال سکتے تھے۔ رہنماؤ، یہ جان لو کہ وہ کیا کرنے کے لیے مسا کیے گئے، وہ اپنے عہدے کی بابت جانتے ہیں، کیا کرنے کے لیے بلایا کیا ہے، لیکن ایک فروتن رہنما مطالبے نہیں کرتا۔ فروتن لیڈر اپنی بہترین کوشش کرتے ہوئے خدا کی منظور شدہ زندگی گزارتا اور لوگوں کی خدمت اور رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ایک رہنما کا دل ہے کہ مطالبے نہ کرے۔ 7ویں آیت، بلکہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے، اسی طرح ہم تمہارے درمیان نرمی کے ساتھ رہے، اور اسی طرح ہم تمہارے بہت مشتاق ہو کر نہ فقط خدا کی خوشخبری بلکہ اپنی جان تک بھی تمہیں دینے کو راضی تھے، اس واسطے کہ تم ہمارے پیارے ہو گئے تھے۔ کیا آپ یہاں ایک رہنما کے دل کو سن سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پاسٹرز کو ذاتی طور پر نہ جانتے ہوں، یا اسے جس کی آپ پیروی کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ضمانت دیتی ہوں کہ ان کا دل آپ کے لیے ایسا ہی ہے۔ دعا کرتے اور تیاری کرتے ہوئے وہ آپ کے لیے اس طرح محسوس کرتے ہیں جیسے کہ وہ آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ ایک ماں کی طرح بچوں کے متعلق سوچتے ہیں۔ ہم والدوں پر 1 منٹ بعد غور کریں گے۔ ان میں آپ کے لیے محبت کے ساتھ خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ خدا نے ان کے دلوں میں یہ رکھا ہے۔ وہ آپ کی بابت اس طرح محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی تک احساس نہ کیا ہو، اور یہ بھی ہے کہ مختلف شخصیات مختلف طور پر اس کا اظہار کرتی ہوں۔ جیسے مقدس پولوس فرماتا ہے، اس نے فرمایا کہ اے بھائیو، تم ہماری محنت اور مشقت کو جانتے ہو۔ انہوں نے رات دن مشقت اٹھائی، اور آپ کے پاسٹرز اور رہنما بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ صرف اتوار ہی نہیں ہے، یہ اس کے بعد بھی کئی گھنٹے ہیں، بہت سی آدھی راتیں ہیں، ہسپتالوں کے بعد سے وزٹ ہیں، مشورت کے بہت سے سیشن ہیں، بہت سی اسٹڈی ہے، بہت سی دعا ہے، بہت سی میٹنگز ہیں، وقوع میں آنے والے بہت سے لیڈرشپ کے حصے ہیں۔ یہ دن رات ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو آپ کی فکر ہے، دن اور رات، تاکہ ہم کسی پر بھی بوجھ نہ بنے۔ ہم نے تمہیں خدا کی خوشخبری کی منادی سنائی، تم بھی گواہ ہو، اور خدا بھی، کہ تم سے جو ایمان لائے ہو، ہم کیسی پاکیزگی اور راست بازی اور بے عیبی کے ساتھ پیش آئے۔ چنانچہ تم جانتے ہو کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی تم میں سے ہر ایک کو نصیحت کرتے اور دلاسا دیتے اور سمجھاتے رہے، تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو، جو تمہیں اپنی بادشاہی اور جلال میں بلاتا ہے۔ اس واسطے ہم بھی بلا ناغہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا۔ یہی ہے دوستو، یہ سب کچھ اسی آیت کے لیے ہی ہے۔
جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تم تک پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ جیسا حقیقت میں ہے خدا کا کلام سمجھ کر قبول کیا، کیا جو تم میں تاثیر بھی کر رہا ہے۔ اور یہ کلام آدمیوں کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ سیدھا خدا کے دل سے آ رہا ہے۔ یہ مسح شدہ رحمہ خدا سے زندہ کلام ہے جو ٹھیک آپ کے دل میں اتر رہا ہے تاکہ وہ آپ میں مؤثر طور پر کام کرے۔ خدا کا کلام زندہ ہے، یہ فعال ہے، یہ مؤثر طور پر ایمانداروں میں کام کرتا ہے۔ یہی ایک لیڈر کرتا ہے۔ اب مجھے چند باتوں سے اختتام کرنے دے کہ ایک پیروکار کیا کرتا ہے۔ پہلا تسلنیکیوں 5:12-13 آیات، مقدس پالوس نے فرمایا، اے بھائیو، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے اور خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں اور تم کو نصیحت کرتے ہیں ان کو مانو۔ آپ اپنے پاسٹرز اور رہنماؤں کے متعلق باتیں کرتے ہیں، ٹھیک، اور ان کے کام کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو اور آپس میں میل ملاپ رکھو۔ بطور ایک پیروکار آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ مرکزی طور پر یہ کہ آپ اس بلاہٹ اور فضل کو پہچانیں جو خدا نے آپ کے رہنما پر کیا ہے تاکہ آپ کا بھلا ہو، اور ان کی بڑی عزت کریں، احترام کریں، عزت دیں جس کام کو کرنے کے لیے ان کو بلایا گیا ہے، ان کو سراہیں۔ حقیقت یہی ہے، سینگ نہ پھنسائیں، نہ ان پر حکم چلائیں اور نہ عدالت کریں، اور نہ ہی کوئی ایسا کام کریں جو عام طور پر کلیسیا میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم اے دوست مل کر کام کریں تو حیرت انگیز ہوگا، اور محبت کا وہ رشتہ، وہ چاہت جو خدا نے اکٹھا کر رکھا ہے، عظیم کلیسیا بنانے کے لیے حیرت انگیز کام کر سکتا ہے اور ساری زمین پر خوشخبری کو پھیلاتا رہے گا۔ پیروکاروں اور رہنماؤں کی بات کرتے ہوئے کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ اگلے پروگرام میں ہم یہاں سے ہی شروع کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ میرے ساتھ بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں کے آج کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے شکریہ۔ آج بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں میں شامل ہونے کا شکریہ۔ میں بڑی خوش ہوں کہ ہم منسلک ہوئے۔ جانے سے پہلے ہم واقعی آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کلام خدا یعنی بائبل تک پہنچیں، اور خاص طور پر ہم نے آپ کے لیے اعلیٰ ایک ذریعہ تخلیق کیا ہے تاکہ ایسا کرنے میں آپ کی مدد کر سکے۔ یہ کتاب ہے جو ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کرنا کہلاتی ہے۔ یہ بائبل اسٹڈی کے لیے ایک عملی کتاب ہے جو ابتدائی باتیں سیکھنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ ان کا مطالعہ کر کے ان کو اپنی روح میں اتار لیں، اور اس کا بہترین حصہ یوں ہے کہ یہ اردو میں خالی جگہ پر کرنے والی کتاب ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے بالکل مفت حاصل کریں۔ بس basicswithbeth.tv پر جائیں، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کلام کو ہمارے ساتھ پڑھیں، ہم خدا کے کلام کی ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کریں گے، اور یہ ہماری خوشی اور اعزاز ہے کہ کلام خدا کے ساتھ آپ کے پاس پہنچے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آج شو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ اس پیغام نے آپ کو ابتدائی باتیں سمجھنے، زندگی گزارنے اور کوئی مادی شے کریں۔ DVR کو سیٹ کرنا یقینی بنائیں تاکہ آپ کی کوئی قسط رہ نہ جائے۔ بیتھ جونز کے ساتھ ابتدائی باتیں یا طلب فرما کر زیادہ پروگرام دیکھنے کے لیے thebasicswithbeth.tv پر وزٹ کریں۔